बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल के तवज्जुह से वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मोरखा 13 जुलाई 2020 बरोज़ पीर वीडियो लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करूँगी। तो बच्चों, इसमें हम ज़मीन 6 ता 10 के हवाला जात पढ़ेंगे और हिस्सा अव्वल में हम मज़मून मेहनत की बरकत के हवाला जात पढ़ेंगे। मज़मून नंबर 6 के हवाला जात की तरफ जाने से पहले हम मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं कि मेहनत क्या है। मेहनत के लुग़वी मायनी हैं मशक्क़त, तकलीफ़ या मज़दूरी वगैरह, जबकि इस्तिलाही मायनी इंसान का किसी काम या मकसद के लिए कोशिश करना, तकलीफ़ उठाना और दुख बर्दाश्त करना वगैरह। बच्चों, कोई भी इंसान अपने किसी काम या मकसद को हासिल करने के लिए जो भी तगदो को करता है, जो भी कोशिश करता है, वो मेहनत कहलाती है। यही वजह है कि दुनिया में जिस कदर अजीम इंसान गुज़रे हैं, उन सब की शोहरत और नेक नामी का वाहिद सबब मेहनत में पोशीदा है। हवाला नंबर 1 है, मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। मशक्क़त सख्त मेहनत को कहते हैं, अर्क फिशानी को कहते हैं। ज़िल्लत का मायनी तौहीन, अज़ियत, बढ़ाई कहते हैं अज़मत को। इंसान अपने किसी मकसद या काम के हसूल के लिए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जो भी तगदो और जद्दोजहद करता है, वो मेहनत कहलाती है। बच्चों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में मेहनत, मशक्क़त, अर्क-रेज़ी जैसी मुश्किलात और अज़ियत को बर्दाश्त करते हैं, बिलाखिर वही अज़मत की मेराज पाते हैं, यानी बुलंद मुकाम हासिल करते हैं। हवाला नंबर 2, जो कि एक हदीस है, मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है। बच्चों, इस्लाम ने मेहनत को बहुत अहमियत दी है। यही वजह है कि हाथ से कमाने वाला, हाथ से काम करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स अल्लाह को बहुत महबूब होता है और अल्लाह का पसंदीदा होता है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम उम्र मेहनत को अपना शियार बनाया और अपना हर काम जो है वो अपने हाथों से करते थे। हवाला नंबर 3, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। नामी कमानी लिख लीजिए, मशहूर, नाम कमाना, मशक्क़त कहते हैं मेहनत को। अकीक एक कीमती पत्थर होता है, नगी कहते हैं नगीने को। बच्चों, इस दुनिया में जितनी अजीम हस्तियां गुजरी हैं, उन सब की शोहरत और नेक नामी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सबब था, और वो था मेहनत, यानी अज़मत का राज मेहनत में पोशीदा है। बच्चों, अकीक जो कि एक कीमती पत्थर होता है, मगर जोहरी की मेहनत के बाद ही वो नगीना बनता है कि जिससे ज़ेवर में जड़ा जाता है और ज़ेब व ज़ीनत की वजह बनता है। हवाला नंबर 4, निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। निहाल कहते हैं ताज़ा पौधा, कामयाब शख्स को कहते हैं। गुलिस्तान बाग बड़े हैं, परवान चढ़े हैं, अरूज को पहुँचे हैं जिन्होंने तरक्की हासिल की। बच्चों, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जिस तरह नन्हा पौधा दिन रात मेहनत करता है और फिर जाकर वो शाहज़ोर दरख्त बनता है, अगर वो मेहनत तर कर दे तो वो 2-4 रोज़ में ही खुश्क होकर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह काबिल और कामयाब इंसान भी दिन रात की मेहनत से ही मंजिल मुराद को पहुंचते हैं। इसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे कि कायदे आज़म इल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान। हवाला नंबर 5, जो कि फ़रमाने इलाही है, और हमने ज़मीन व आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है सब इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर कर दिया यानी इंसान के ताबे कर दिया, ताबे किया गया, इसका मायनी बनता है या फ़तह किया गया। बच्चों, इंसान ने तख्लीक़ कायनात के वक्त से लेकर आज तक जितनी तरक्की की, वो सिर्फ मेहनत की बदौलत है। यही वजह है कि रब कायनात ने ख़ुद तस्ख़ीर कायनात का हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ने क्या फरमाया कि हमने यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को इंसान के ताबे कर दिया ताकि वो इनके बारे में इल्म हासिल करे और इनसे फ़ायदा उठाए, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो और कामयाब इंसान बने। हवाला नंबर 6, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। कमंद बच्चों वो रस्सी होती है जो किसी की गर्दन में डालते हैं, इसे फंदा या हल्का भी कहते हैं।
इस शेर में इकबाल तस्खीर कायनात का ही पैगाम नौजवानों को देते हैं कि वही नौजवान पसंदीदा कहलाते हैं जो अपने लिए खुद राहें मुतय्यन करते हैं और खूब से खूब तर की तलाश में आसमानों तक रसाई हासिल करते हैं और अल्लाह के इस हुक्म की सीरू फिल अर्दी की तर्जुमानी करते हुए सितारों से आगे की दुनियाओं को मुसख्खर करने चल निकलते हैं और बिलाखिर वही कामयाब होते हैं। हवाला नंबर 7, रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। यानी मेहनती या हाथ से कमाने वाले शख्स को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने पसंद फरमाया है। बच्चों, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जो इंसान जितनी मेहनत करेगा उसे उसी कदर फल भी मिलेगा। आम ज़िंदगी का जायज़ा लें हम तो हमें मालूम होगा कि जो शख्स जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा और उतनी ही आरामदेह और पुरसुकून ज़िंदगी बसर करेगा। इसलिए हमें मुसलसल मेहनत करते रहना चाहिए और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। हवाला नंबर 8, यही है इबादत यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इस शेर में इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद बताया गया है कि वो नाइब रब कायनात है और इस रब कायनात की मखलूक की खिदमत करना और उनके काम आना ही असल इबादत है। अनबिया किराम की ज़िंदगियों से ये बात बखूबी आया होती है कि वो न सिर्फ अपने तमाम काम खुद करते थे बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हर दम कोशां रहते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? इसलिए कि रब की खुशनुदी हासिल हो सके। बच्चों, हमें भी अपने रब को राज़ी रखने के लिए दूसरों के काम आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हवाला नंबर 9, जो कि एक हदीस मुबारका है, अगर कोई शख्स खेत तैयार करे या बाग लगाए और उसकी पैदावार से चरिंद परिंद या कोई आदमी जो कुछ खाएगा तो उसके एक एक दाने पर उसके नामा अमाल में नेकी लिखी जाएगी। बच्चों, इसमें बताया गया है कि अगर कोई शख्स कोई खेत तैयार करे या कोई बाग लगाए या कोई फलदार पौधा लगाए तो उससे हासिल होने वाला जो अनाज होगा, जो फल होगा, उसे अगर कोई चरिंद या कोई परिंदा या कोई इंसान खा लेता है तो उसके खाने के बदले में उस इंसान के हिस्से में, यानी जिसने वो बाग या खेत लगाया है, उसके नामा एमाल में नेकी लिखी जाती रहेगी जिसने वो बाग लगाया है। तो बच्चों, हमें भी इस तरह की छोटी छोटी नेकियां हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हवाला नंबर 10, एक इरशाद रब्बानी है, तुम्हारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल तरीन है। ज़िंदगी के तमाम पहलू, चाहे वो घरेलू हों, समाजी हों, अखलाकी, मुआशी हों या कौमी, उनके बारे में मुकम्मल रहनुमाई हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना से मिलती है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते उनकी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। हवाला नंबर 11, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है ज़मीरे कुन फ़िका है ज़िंदगी। सिर कहते हैं राज को, सिरे आदम हज़रत आदम का मकसद, इंसान के दुनिया में आने का मकसद। कुन फ़िका, कुन कहते हैं हो जा, फ़िका हो जाती है। बच्चों, इसमें इंसान को ये कहा गया है कि अगर तुम ज़िंदा हो, जानदार हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतों और सलाहियतों से नवाजा है तो तुम समझो कि तुम्हें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। इंसान को चाहिए कि वो अपने लिए एक टारगेट तय करे और उसके लिए कोशिश करे और एक कामयाब इंसान बनकर दिखाए, क्योंकि जब इंसान ज़िंदा होता है तो उसके तमाम अमाल जारी रहते हैं, लेकिन मौत आते ही उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। दूसरे मिसरे का मतलब है सिरे, यानी सिर का मतलब है राज। सिरे आदम यानी इंसान की पैदाइश का तो राज ही ये है कि अल्लाह ने कहा कुन और वो हो गया। यानी जब अल्लाह किसी चीज़ की तख्लीक चाहता है तो उसके लिए एक लफ्ज़ कुन से एक नई दुनिया तख्लीक हो जाती है। इंसान की पैदाइश का राज भी यही है कि उसे हुक्म होगा तो वो हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये भी चाहे तो जो चाहे तो कर सकता है, मगर शर्त यह है कि वो कोशिश करे और रब पर कामिल भरोसा रखे। इंसान की ज़िंदगी का राज ही अमल का दूसरा नाम है। हवाला नंबर 12, चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं।
اس میں مسلسل محنت کرنے کا درس دیا گیا ہے اور تن آسانی اور کاہلی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بچوں، جو لوگ محنت کرتے ہیں اور بالآخر اپنی منزل مقصود پا لیتے ہیں، لیکن جو سستی اور آرام طلبی کا دامن نہیں چھوڑتے، تو ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت ہی عمدہ مثال برصغیر کے مسلمانوں کی ہے کہ ان کی کاہلی اور عیش و عشرت میں پڑنے کی وجہ سے انگریز ان پر قابض ہو گئے تھے، لہٰذا ہمیں مسلسل محنت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ حوالہ نمبر 13۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گھر پاؤں ٹوٹ جائیں یا سر کے بل چلو۔ یہاں کہتے ہیں یہاں کو، گھر کا معنی اگر۔ یہاں پر بچوں بتایا گیا ہے کہ زندگی کے میدان میں اگر فراغت یا فرصت کے اوقات میسر آئیں تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محنت اور مسلسل عمل سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری راہ میں لاکھ رکاوٹیں آئیں، مشکلات حائل ہوں، مگر تم نے ہمت اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑنا اور محنت اور لگن سے اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا ہے، کیونکہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب میں ویڈیو لیکچر نمبر 13 کے حصہ دوم کا آغاز کروں گی، جس میں ہم مضمون نمبر 7 حب وطن کے حوالہ جات پڑھیں گے۔ مضمون نمبر 7 ہے حب وطن۔ حب وطن سے مراد وطن کی محبت ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو جب بیدار ہوتا ہے تو قوموں کو دائمی زندگی ملتی ہے۔ وطن سے محبت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ وطن کی مٹی کی محبت ماں کی محبت جیسی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر ذی روح اس جذبے سے سرشار و آشنا ہے۔ ایسا جذبہ ہے یہ کہ جس کو انسان اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور دھرتی کے باسیوں کو اس کے ذرے ذرے سے محبت ہوتی ہے۔ حوالہ نمبر 1۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ غربت کا معنی لکھ لیجئے، پردیس، بے وطنی، مفلسی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ اگر ہم بے وطن یا پردیس میں ہوں تو ہمارا دل و دماغ وطن میں ہی رہتا ہے۔ اپنوں کی محبت، وطن کے لوگ، وطن کے مناظر ہمیں پل پل بے چین رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بھی وہاں ہی سمجھو جہاں ہمارا دل ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسانی جسم میں ہی دل بھی ہوتا ہے۔ جیسے انسان دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے وطن کے بغیر زندہ نہیں۔ وطن ہم سے ہے اور ہمارا وطن ہی ہماری پہچان ہے۔ حوالہ نمبر 2۔ میری ہستی کا، میری زیست کا ساما ہے تو، حوصلوں کو میرے رکھتی ہے جواں تیری لگن۔ ہستی کا معنی لکھ لیجئے، ذات۔ زیست کا معنی زندگی۔ سما اسباب کو کہتے ہیں، سرمایہ۔ حوصلوں، جرأتوں، ہمت۔ جواں نئی زندگی بخشتی ہے۔ لگن کہتے ہیں شوق کو۔ بچوں، اس شعر میں شاعر وطن کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے ہی وطن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے وطن، تو میری ذات کا حصہ ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ تیری محبت میرے جذبات اور ہمت و حوصلوں کو ایک نئی روح، ایک نئی تازگی عطا کرتی ہے، میرے جذبات کو گرماتی ہے اور مجھے نئی ہمت عطا کرتی ہے، کیونکہ وطن کی محبت، وطن کی مٹی کی محبت کی وجہ سے انسان اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دے بتا ہے۔ مورت کہتے ہیں بچوں بت کو، خاک وطن، وطن کی مٹی۔ دیوتا مقدس کو کہتے ہیں، دیوتا کا معنی متبرک ہے۔ بچوں، وطن کی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کو انسان اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور دھرتی کے باسیوں کو اپنے وطن کے ذرے ذرے سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھی کچھ ایسا ہی بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم تو پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، وہ ان کے لیے معتبر ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے تو میرے وطن کی مٹی کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ خواہ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جاؤں، مجھے
کہ میرے وطن کی مٹی یوں ہی عزیز رہتی ہے جیسے غیر مسلموں کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت۔ حوالہ نمبر 4 ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بچوں، وطن سے محبت کا جذبہ وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑتے وقت آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ اے مکہ، میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا اور کیونکہ تجھ سے محبت میری فطرت کا حصہ ہے، لیکن کیا کروں کہ تیرے یہاں کے باسی، تیرے رہائشی مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ حوالہ نمبر 5 بھی ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ بچوں، وقت کے ساتھ ساتھ حب وطنی کے جذبے میں کشادگی اور وسعت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وطن انسان کو ایک پہچان دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے جائے پیدائش سے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اپنے بچپن کے دن گزارتا ہے، اپنی جوانی گزارتا ہے، اس کی سرزمین سے اس سے دلی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، یعنی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ کو چھوڑ کر تجھ سے دور ہو جاؤں، لیکن کیا کروں کہ تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے، یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب ہم اپنے وطن سے مخلص نہ ہوں، اپنے وطن سے محبت نہ کریں۔ اگلا حوالہ ہے، جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمیں میرا وطن ہے۔ حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، ہم سر برابر، فلک آسمان۔ یہاں پر بچوں بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے لیکن اسے اپنے وطن سے جو محبت ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے، اور انسان اگر کسی بھی وجہ سے اپنے وطن سے دور ہو جائے تو اسے وطن کی یاد ہر وقت تڑپاتی ہے، اسے وطن کے باسی بے حد یاد آتے ہیں، اور وطن کے خوبصورت نظارے، لہلاتے کھیت، پہاڑ، باغات، برسات اور بہاروں کی یاد وطن سے دوری کے غم کو بڑھا دیتی ہے، اور اسے اپنا وطن، اپنا دیش جنت سے کم معلوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے، کیا پکارتا ہے کہ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمیں میرا وطن ہے۔ اگلا حوالہ ہے، یہ تعصب تجھے گھن کی صورت کھا جائے گا، تو محسن نہ اپنی سوچ کو علاقائی کر۔ یہ محسن نقوی کا شعر ہے۔ محسن نقوی اس میں اپنے ہم وطنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعصب اور بیجا حمایت، فرقہ واریت، رنگ و نسل، امتیازات سے باہر نکل آؤ، یہ برائیاں ان کی صورت تجھے کھا جائیں گی۔ تجھے اپنی سوچ کو اجتماعی کرنا ہوگا اور ملک و قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی فائدے پر فوقیت دینی چاہیے، اور یہی سوچ تمہارے ملک کو استحکام و ترقی بخشے گی۔ حوالہ نمبر 8 ہے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہاں پر شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت مشکلات برداشت کر کے اس وطن پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ یہاں کشتی سے مراد وطن اور طوفان سے مراد وہ مشکلات و مصائب ہیں جن کا سامنا ہمارے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے وقت کیا تھا۔ بچوں، اب پاکستان قائم ہو چکا ہے، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ایک بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آن پڑتی ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ استحکام پاکستان کی اور دفاع پاکستان کی۔ ہمیں اپنے وطن کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے محنت و مشقت کرنی ہوگی اور اس سے دشمن کی میلی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ حوالہ نمبر 9 ہے، ہزار بار زمانے کے سرد طاقوں میں چراغ خون جگر سے جلائے ہیں ہم نے۔ بچوں، یہاں پر ہزار بار کئی دفعہ
سرد طاقوں، طاق کہتے ہیں الماری کو، لیکن یہاں پر مراد ناموافق حالات ہے۔ سرد طاقوں، ناموافق حالات، ناسازگار حالات یعنی مشکل وقت۔ اس شعر میں ان قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمارے بزرگوں نے دیں۔ زمانے کے سرد طاقوں سے مراد ناموافق حالات اور وہ مشکلات ہیں جو کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو درپیش تھیں۔ کب درپیش تھیں؟ قیام پاکستان کے وقت۔ دشمنوں نے لاکھ سازشیں کی اور قیام پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، مگر ہم نے بہت بہادری سے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنا خون جگر دے کر آزادی کے چراغ کو روشن رکھا۔ یعنی ہم نے مال، اولاد، گھر بار اور اپنوں کی قربانیاں دے کر اس چراغ آزادی کو جلائے رکھا، اور بالآخر تائید الہی سے ہم اپنے وطن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مضمون کا حوالہ نمبر 9 ہے، جو کہ ایک بند ہے اور بہت ہی خوبصورت بند ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بچوں، یہ بند وطن کی محبت سے بھرپور ہے، اور شاعر اپنے وطن کے لیے دعا گو ہے کہ میرے وطن کی پاکیزہ سرزمین پر پھولوں کی ایک ایسی بہار آئے جس سے کسی زوال یعنی کسی خزاں کا ڈر نہ ہو۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار کے بعد خزاں کا آنا ایک فطری عمل ہے، لہٰذا اس کے پیش نظر شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ملک کو ترقی و خوشحالی ایسی نصیب ہو جو دائمی ہو، اور میرے عزیز ہم وطنوں کے لیے زندگی گزارنا جرم یا کوئی مصیبت نہ لگے، بلکہ وہ خوشحالی اور امن کی فضاؤں میں اپنی زندگی گزار سکے۔ آمین۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب میں ویڈیو لیکچر نمبر 13 کے حصہ 7 کا آغاز کرتی ہوں۔ اس میں ہم مضمون نمبر 8 تعلیم نسواں کے حوالہ جات پڑھیں گے۔ مضمون نمبر 8 کا عنوان ہے تعلیم نسواں۔ نسواں کہتے ہیں عورت کو۔ تعلیم نسواں مرکب ہے جس کے معنی ہیں عورتوں کی تعلیم۔ جس طرح مرد کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے۔ اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا، اس کے حقوق مقرر کیے، اسے معاشرے میں قابل عزت مقام اور وراثت میں حقدار بھی قرار دیا۔ اسی طرح جب مردوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے تو وہاں عورتوں کے لیے بھی دین و دنیا کے علم سے آگاہی بے حد ضروری ہے۔ حوالہ نمبر 1 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچوں، اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا، اس کے حقوق مقرر فرمائے، معاشرے میں باوقار مقام عطا کیا، وراثت میں حقدار اسے ٹھہرایا، بالکل اسی طرح تعلیم میں بھی اس کو مرد سے پیچھے نہ چھوڑا، بلکہ عورت کے لیے بھی دین و دنیا کی تعلیم لازماً قرار پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، وہاں عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا علم سیکھتی اور پھر دیگر مسلم خواتین کی تربیت کرتی تھی۔ حوالہ نمبر 2 فکر و دانش پہ اجارہ داری کیسی، میں زبیدہ خاتون میں جہاں آرا، نور حیات نو کی پرچم کشا، میں فاطمہ زہرا میں فاطمہ جنا۔ معنی لکھ لیجئے۔ فکر کہتے ہیں سوچ کو، دانش عقل مندی، اجارہ داری کہتے ہیں قبضہ کو۔ زبیدہ خاتون خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی۔ جہاں آرا تحریک پاکستان کی ایک سرگرم بہادر خاتون تھی۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو، نو کہتے ہیں نیا، یعنی نور حیات نو کا معنی بنا نئی زندگی کی روشنی۔ پرچم کشا، پرچم لہرانے والی۔ بچوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، یعنی علم و حکمت تدبر کسی کی میراث نہیں، بلکہ یہ صلاحیت ہر انسان اپنی کوشش کے بل بوتے پر حاصل کر سکتا ہے۔ اس شعر میں زبیدہ خاتون کا ذکر آیا ہے جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی، جو کہ بہت دیندار خاتون تھی، جبکہ بیگم جہاں آرا تحریک پاکستان کی سرگرم رکن تھی۔ یہ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا تھا۔
नई रोशनी की, नई ज़िंदगी की रोशनी का अलम बुलंद करने वाली भी एक खातून ही थी। और फातिमा सुगरा, जिन्होंने सेक्रेटेरिएट के गेट से बरतानवी परचम उतार कर मुस्लिम लीग का झंडा लहराया। और फातिमा जिन्ना और उनकी कौमी खिदमात से कौन वाकिफ़ नहीं, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद भी कौम की तरक्की के लिए भरपूर काम किया। ये सब तालीम याफ्ता, बाशऊर, बहादुर दुख्तरान इस्लाम ही थी कि इन्होंने अपनी तालीम के, अपने इल्म के बलबूते पर इतने अजीम कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया आज भी इनको याद करती है। अगला हवाला है जो कि फ़्रांस के बादशाह नेपोलियन का कॉल है। वो कहते हैं कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूँगा। बच्चों, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि माँ की गोद इंसान की पहली दरसगाह होती है। बच्चा जो कुछ सीखता है सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। इसलिए बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए माँ का पढ़ा लिखा होना और दीनी और दुनियावी उलूम से वाक़फियत हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तभी उसकी औलाद भी नेक, ईमानदार, बहादुर होगी और यूँ एक बेहतरीन कौम जन्म लेती है। इसी बिना पर जो है वो नेपोलियन ने ये बात कही थी। हवाला नंबर 4 जो कि हाल ही का एक शेर है। दुनिया के दाना और हकीम इस खौफ से लरज़ां थे सब, तुम पे मुबादा इल्म की पड़ जाए परछाई कहीं। दाना कहते हैं अक्लमंद को, दानिशमंद को। हकीम कहते हैं हिकमत रखने वाला, इल्म हिकमत जानने वाला। खौफ डर को कहते हैं, लर्जा खौफ ज़दा थे। मुबादा ये कलमा दुआया है, यानी खुदा न करे ऐसा ना हो। परछाई कहते हैं साए को। दुनिया के सभी दानिश्वर और इल्म हिकमत रखने वाले इस बात से खौफज़दा थे कि ऐसा कभी ना हो कि तुम पर, यानी औरत पर, इल्म का साया भी पड़े, क्योंकि फ़हम फ़रासत और इल्म हिकमत की वजह से औरतों ने बड़े बड़े कारनामों से इंसानी तारीख भर दी कि जिन्हें देखकर पढ़कर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। बच्चों, ज़माने कदीम में औरतों को तालीम से महरूम रखा जाता था कि वो इंसानी हकूक़ से आगाह ना हों और मर्द के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सकें। इसी रवैये पर तंज करते हुए हाल ही ने ये शेर कहा। हवाला नंबर 5 ये एक बंद है। क्या सूफियाने बासुफ़ा, क्या आरफाने बाखुदा, क्या अनबिया, क्या औलिया, क्या गौस, क्या कुतबे ज़मा। सरकार से मालिक के जितने पाक बंदे हैं बड़े, वो माँओं की गोदों के जीने से हैं ऊपर चढ़े। सूफियान का मायनी मुत्तकी, परहेजगार, बासुफ़ा पाकीज़ा, नेक। आरफाने बाखुदा अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाले। अनबिया कहते हैं पैगंबर को, औलिया कहते हैं वली को, अल्लाह वाले। गौस अहले इस्लाम में वलायत इलाही का एक दर्जा होता है और यहाँ पर मुराद गौस आज़म है। कुतुब ज़मा यानी अपने इलाके का वली, अफजल, बरगज़ीदा। जीने कहते हैं सीढ़ियों को। इस बंद में हाली कहते हैं कि दीन और दुनिया के इल्म से मुज़य्यन ख़वातीन की तरबियत से ही तमाम अजीम लोग अजीम कहलाए, वो चाहे मुत्तकी हों और परहेज़गारी में बेमिसल हों, नेक पाकीज़ा किरदार के मालिक हों या फिर अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाले, पैगंबर के मुंसिब पर फायज़ हों या अल्लाह वाले, या फिर अहले इस्लाम में वलायत इलाही का दर्जा पाने वाले, जैसे कि गौस आज़म या फिर कुतुब ज़मा या कोई ज़माने का वली हो। ऐसी तमाम अजीम बरगज़ीदा पाक हस्तियाँ नेक सीरतों किरदार के मालिक माओं की गोद से ही तरबियत पाकर ऊँचे कमाल के जीने चढ़ते गए कि आज दुनिया उनका नाम लेती है। अगला हवाला है। हामदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मा अंजुम पहले चराग खाना थी। बेगाना बच्चों कहते हैं ना वाकिफ़ को ना समझ को। शम्मा अंजुम महफिल का चराग, चराग खाना का मायने लिखें घर का चराग यानी घर की जीनत। ये शेर अकबर आलाबादी का है। बच्चों, अकबर आलाबादी ऐसी तालीम के ख़िलाफ़ थे जो औरत को शम्मा महफिल बना दे। वो दरअसल उस जदीद तालीम के ख़िलाफ़ थे जो बेहयाई और बेराहवी को फ़रोग़ दे और मुआशरे में फ़ितना और बुराइयां पैदा करे, जबकि औरतों की तालीम का मकसद तो औरत में तालीमी काबिलियत पैदा करके उसे घरेलू माहौल को सही बुनियादों पर उस्तवार करने के काबिल बनाना है। अच्छी तालीम का मकसद उसे चराग खाना बनाना था, ना कि शम्मा महफिल। इसलिए हमें मगरिब की खोखली तहजीब की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इकबाल कहते हैं
اگر غور کرو تو ماں باعث رحمت ہے، کیونکہ ماں کا عمل پیغمبر کے عمل سے متشابہ ہے۔ بچوں یہاں پر کیا کہا گیا کہ توجہ دی جائے تو معلوم ہوگا کہ ماں کرم کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ اگر عورت اعلیٰ سیرت و کردار کی مالک ہو اور اس کے دل میں اسلام سے محبت ہو تو وہ اپنی اولاد کی بھی انہی بنیادوں پر تربیت کرتی ہے۔ اسی لیے اقبال صاحب نے ماں کا عمل پیغمبر کے عمل جیسا قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے، ماں کے ہاتھوں ہماری سیرتوں کی تعمیر مضبوط تر ہوتی ہے، ماں ہی کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، یعنی جیسا چاہے ہمیں بنا دے۔ بچوں ایک ماں ہی اپنی اولاد کی سیرت اور فطرت کو بنانے والی اور اس سے نکھارنے والی ہوتی ہے، اور اولاد کو مضبوط سیرت و کردار کا مالک بھی ایک ماں ہی بناتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ماں ہی اپنی اولاد کا نصیب سنوارتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کی ماں کا ہی ہوتا ہے، لہٰذا عورت کا تعلیم یافتہ ہونا اور دینی علوم سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ حوالہ نمبر 9 ایک بند ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ تاثیر کا معنی ہوتا ہے بچوں اثر، زن عورت کو کہتے ہیں، نا زن عورت نہیں رہتی، ارباب نظر صاحب کمال۔ بیگانہ کا معنی لکھ لیجئے، نا آشنا، مدرسہ زن عورتوں کے مدرسے، یعنی جہاں پر عورتوں کو تعلیم دی جاتی ہے، عشق و محبت، شوق و لگن۔ بچوں یہ اقبال کا شعر ہے اور وہ اس مغربی تعلیم کی تائید نہیں کرتے جو عورت سے اس کا حسن، اس کی سیرت و تہذیب اور اس کے اخلاق چھین لے۔ اقبال کہتے ہیں کہ صاحب علم کے نزدیک عورت کی ایسی تعلیم موت کے متشابہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر عورت کی تعلیم کے ادارے دین سے ناآشنا ہو، وہاں عورتوں کو دین سے محبت کرنا نہ سکھایا جاتا ہو اور دینی اصولوں پر مبنی زندگی کا درس نہ دیا جاتا ہو، تو اقبال کے نزدیک نام نہاد مغربی تعلیم اور دین سے بیگانگی سے علم و ہنر کی موت واقع ہوتی ہے، لہٰذا عورت کو مغرب کی کھوکھلی تہذیب اور تعلیم کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور اس علم کی پیروی بھی نہیں کرنی چاہیے جو اسے اس کے دین سے دور کر دے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ وجود زن یعنی عورت کی موجودگی، ساز کہتے ہیں سامان کو، سوز دروں اندرونی حصے کا درد۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات میں خوبصورتی عورت کی موجودگی سے ہے۔ عورت ہماری زندگی میں ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے روپ میں موجود ہوتی ہے، اور یہی رشتے نسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عورت کی موجودگی سے ہی زندگی ہنسی ہے، زندگی میں غم، خوشی، دکھ، سکھ سبھی عورت سے وابستہ ہیں۔ اسٹوڈینٹس اب میں ویڈیو لیکچر نمبر 13 کے حصہ چہارم کا آغاز کروں گی، جس میں ہم مضمون نمبر 9 ایک یادگار سفر یا ایک تاریخی مقام کی سیر پڑھیں گے۔ پاکستان ایک دل آویز خطے میں واقع ہے۔ اس سرزمین کے پہاڑ، دریا، وادیاں، صحرا، سمندر اور گلستان ہمارا اثاثہ ہیں اور ہمارے جذبات کا مرکز بھی۔ پاکستان میں یوں تو کئی قابل دید مقامات ہیں، لیکن برصغیر پاک و ہند کے مختلف مسلم شاہوں کے تعمیر کردہ قلعے اور عمارتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ موجود ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی قلعہ روہتاس ہے۔ بچوں آپ کے نصاب میں بھی اسی کے بارے میں معلومات پر مبنی ایک مضمون شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے حوالہ جات پڑھیں گے۔ اگلا حوالہ ہے، جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، ہم سر برابر فلک آسمان۔ یہاں پر بچوں بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، لیکن اسے اپنے وطن سے جو محبت ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے، اور انسان اگر کسی بھی وجہ سے اپنے وطن سے دور ہو جائے تو اسے وطن کی یاد ہر وقت تڑپاتی ہے، اسے وطن کے باسی بے حد یاد آتے ہیں۔
اور وطن کے خوبصورت نظارے، لہلاتے کھیت، پہاڑ، باغات، برسات اور بہاروں کی یاد وطن سے دوری کے غم کو بڑھا دیتی ہے اور اسے اپنا وطن، اپنا دیش جنت سے کم معلوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے، کیا پکارتا ہے کہ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ حوالہ نمبر 2، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ معنی لکھ لیجئے۔ مٹایا یعنی ختم کیا، کیسر شاہ روم کا لقب تھا، کسریٰ ایران کا حاکم کا لقب تھا، استبداد جبر کو کہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں معنی زور طاقت کو کہتے ہیں، حیدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کی جا رہی ہے، فقر کہتے ہیں مفلسی کو، بوذر حضرت ابو ذر کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، صدق کہتے ہیں سچائی کو، اور سلمانی حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے۔ بچوں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ یہ تاریخی مقامات ہماری عظمت رفتہ اور ہمارے اسلاف کے ناقابل شکست عزم و حوصلے کی یاد دلاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دشمنان اسلام پر فتح حاصل کر کے دین کا بول بالا کیا۔ پہلے مصرعے میں بتایا گیا ہے کہ کیسر یعنی شاہ روم اور کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کے جبر و بربریت اور تسلط کو کس نے ختم کیا۔ ان کو ختم کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والی بہادر شخصیات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ دوسرے مصرعے میں بتایا گیا ہے وہ کیا تھا زور حیدر، یعنی حضرت علی کی طاقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے مرہب کا سر قلم کر کے قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ خیبر کے دروازے کو 100 لوگ بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن آفرین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کہ جنہوں نے اپنے زور بازو اور قوت ایمانی سے اکیلے اٹھا لیا تھا۔ آگے دیکھیں، فقر بوذر یعنی حضرت ابو ذر غفاری کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہیں مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی حاصل تھا کہ مفلسی میں بھی وہ کس قدر صبر و شکر اور حوصلے سے رہتے تھے۔ صدق سلمانی یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ علیہ السلام کی سچائی کی بات کی جا رہی ہے کہ ان جیسی بہادر شخصیات سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے اور ان جیسی شخصیات کی بہادری، فقر اور سچائی کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ نقشیں سب نہ تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے صدائے خام خون جگر کے بغیر۔ بچوں اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بن محنت نہیں ہوتا، اپنے خوابوں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے عرق ریزی کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی نغمہ، گیت محنت کے بغیر خام یعنی را میٹیریل ہی رہ جاتا ہے۔ اس میں پختگی بھی محنت کی اور ریاضت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جتنی محنت، جتنی ریاضت کی جائے گی اتنا ہی وہ گیت پختہ ہوگا۔ اس مضمون کا آخری حوالہ ہے، بھلانا مجھے اتنا آسان نہ ہوگا، کئی داستانیں دیے جا رہا ہوں۔ بچوں اس میں بتایا گیا ہے، یادوں کی بات ہوئی ہے کہ کسی بھی تاریخی مقام کی سیر کے دوران دیکھے گئے مناظر ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں اور مدتوں یاد رہتے ہیں۔ حسین مناظر، دوستوں کی گپ شپ، شرارتیں، یادیں، یہ سب کچھ ہماری زندگی کی داستان میں ایک سنہری باب کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور زندگی کی اداس لمحات کو پرکیف بنا دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں ویڈیو لیکچر نمبر 13 کے حصہ پنجم کا آغاز کروں گی، جس میں ہم مضمون نمبر 10 تندرستی ہزار نعمت ہے کے حوالہ جات پڑھیں گے۔ حوالہ نمبر 1 ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی کہتے ہیں مفلسی کو، غربت کو۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں تنگ دستی نہ ہو اور ناداری اور لاچارگی ختم ہو جائے تو پھر تندرستی اصل معنوں میں ایک نعمت کی صورت لگتی ہے، اور غربت غلبہ نہ پائے اور غریبی نہ آئے تو تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حوالہ نمبر 2، یہ بھی ایک شعر ہے، فلاح دین و دنیا منحصر ہے تندرستی پر، غرض 100 نعمتوں کی ایک نعمت تندرستی ہے۔ فلاح کہتے ہیں بھلائی کو، بہتری کو، منحصر انحصار،
اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان صحت مند اور توانا ہو تو ہی وہ زندگی کے معاملات اور دینی عبادات بھی احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے صحت یابی اور تندرستی 100 نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بچوں، اگر صحت ہے تو ہی انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خرابی صحت کے باعث وہ نہ تو حقوق اللہ کو ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی حقوق العباد پر توجہ دے سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 3، جو گھر میں اپنے میری و حشمت پناہی ہے، بن تندرستی سب و خرابی تباہی ہے۔ میری کہتے ہیں بادشاہت کو، حشمت بادشاہت جاگیر کو کہتے ہیں، بن کہتے ہیں بغیر، بن تندرستی صحت یابی کے بغیر۔ اس میں بچوں بتایا گیا ہے کہ تندرستی ہی وہ نعمت ہے کہ جس وجہ سے انسان زندگی کی تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہے اور ایک صحت مند شخص ہی اپنے گھر بار پر بادشاہت قائم کرے رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، جبکہ ایک بیمار شخص بغیر تندرستی کے اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور وہی جو صحت یابی میں اس کے لیے بادشاہت تھی اب وہ اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جائزہ نمبر 4، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس میں بچوں بتایا گیا ہے کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہے اور صحت مند انسان زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صحت مند آدمی ہی معاشرے کا فعال رکن ہوتا ہے، جبکہ خراب صحت ہونے کے باعث انسان کی ہر قسم کی ترقی رک جاتی ہے اور اس کی زندگی خود اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے اور وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یعنی اس طرح کی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اگلا حوالہ ہے قوت بازو میں تیری راز سعادت، تو ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے بالے ہما میں۔ قوت کہتے ہیں طاقت کو، زور کو، راز کہتے ہیں بھید، سعادت کا معنی ہے خوش نصیبی، ڈھونڈتا پھرتا ہے تلاش کرتا ہے۔ بالے ہما، بچوں بالے ہما ایک خیالی پرندہ ہے کہ جس کی نسبت مشہور ہے کہ وہ جس کے سر سے گزر جائے وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ تیری خوش نصیبی کا راز تو خود تیرے زور بازو میں پوشیدہ ہے، یعنی تو اپنے بل بوتے پر اپنی محنت سے اپنی کوشش سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنے خوش نصیبی کو بالے ہما میں تلاش کرتا پھر رہا ہے، یعنی بیرونی سہارے تلاش کر رہا ہے کہ تجھے اس کی بنا پر ترقی حاصل ہو۔ اگلا حوالہ ہے دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشی۔ یہاں پر کم خرچ بالا نشی کا معنی ہے تھوڑے داموں میں بڑا کام نکالنے والی۔ بچوں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ صحت قائم رکھنے کا ایک اصول ورزش ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش اور دوڑ لگانا بھی بے حد مفید ہے۔ ورزش اور دوڑ لگانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، اور یہ دواؤں اور علاج سے کئی گنا بہتر ہے۔ ورزش یہ وہ نسخہ ہے کہ جس پر خرچ بھی کچھ نہیں آتا اور فائدے بھی بے شمار ہیں، اس لیے بچوں واک کو، ورزش کو، دوڑ لگانے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ روزانہ تھوڑا سا وقت ہمیں اپنی صحت کے لیے نکالنا پڑے گا۔ اگلا حوالہ ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفائی نصف ایمان ہے۔ بچوں اچھی صحت کے لیے جہاں پر متوازن غذا ضروری ہے، اسی طرح سے ورزش اور دوڑ لگانا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اصول، ایک اہم جزو اچھی صحت کا کیا ہے؟ صفائی، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ چنانچہ جسمانی صحت و صفائی کا خیال رکھا جائے، لباس سادہ مگر صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ماحول کی صفائی بھی بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ باقاعدگی سے نہانا، ناخن کاٹنا اور دانت مسواک کرنا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، یعنی ہماری عبادت اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم پاک صاف نہ ہوں۔
لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ صفائی ہے۔ حوالہ نمبر 8 ہے، رات کو سونا جلدی، صبح کو اٹھنا شتاب، دولت و صحت بڑھائے، عقل کو دے آب و تاب۔ شتاب کہتے ہیں جلدی اٹھنا، آب و تاب روشن چمک۔ بچوں، زندگی میں توازن بے حد ضروری ہے۔ ہر کام کا کوئی وقت مخصوص ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نیند پوری کرنا بے حد ضروری ہے، اور صبح کو جلدی اٹھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری صحت برقرار رہتی ہے، اور یہ فارمولہ یعنی رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا ہماری دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، یعنی ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا پراپر ہوگا تو ہم بیمار نہیں پڑیں گے، اور پھر ڈاکٹر کی فیس اور میڈیسنس پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، اور یوں ہماری دولت بچ جائے گی، ہم صحت مند بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہمیں ذہنی طور پر بھی تازگی بخشتا ہے۔ نیند کا پراپر کرنا، اور ہم فریش بھی رہتے ہیں، اور اپنے کام کو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور ساحلی اور کاہلی جو ہے وہ ہم سے کوسوں دور رہتی ہے، اور سستی اور کاہلی سے بہت زیادہ صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اگلا حوالہ دیکھتے ہیں۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی ہمارا مذہب بھی ہمیں صحت پر توجہ دینے کی تلقین کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی انسان کا سب سے پہلا حق اس کی اپنی ذات کا ہوتا ہے، لہذا ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم صحت مند ہوں گے تو ہی ہم اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے، اور اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کر سکیں گے۔ حوالہ نمبر 10 ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا سے گناہوں کی معافی اور بقائے صحت مانگو، کیونکہ ایمان کے بعد تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ بچوں، اسلام دین فطرت ہے، اس لیے ہمیں صحت سے غفلت نہ برتنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے فرائض چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ انسان امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا گدھا، سبھی کو اللہ سے ہر وقت اچھی صحت کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ اس دعا کا مفہوم کیا ہے کہ گناہوں کی معافی، یعنی اپنی خطاؤں پر نادم ہونا چاہیے، اور بخشش کی طلب مانگنی چاہیے، اور بقائے صحت مانگو، یعنی اپنے لیے اچھی صحت کی دعا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس مضمون کا آخری حوالہ ہے، یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، بن تندرستی سب وہ خرابی تباہی ہے، جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ اس میں شاعر اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ صحت اور تندرستی عطا کرے، تاکہ انسان اپنے روزمرہ معاملات احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے دوستو، صحت یابی اور تندرستی تو کسی بادشاہی سے کم نہیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کو صحت جیسی نعمت میسر ہے تو پھر جہان کی تمام نعمتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر صحت نہیں تو یہ زندگی بوجھ ہے، اور دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نیری تباہی ہے۔ دوستو، سب باتوں میں مجھے تو بس یہی بات صحیح لگتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ ہماری عزت و آبرو اور تندرستی کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو حوالہ جات کے مفاہیم اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے ویڈیو لیکچر نمبر 12 میں آپ کو سبق چغل خور سے متعلق جائزہ نمبر 4 PDF فائل کی صورت میں فراہم کیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے اپنی ٹیسٹ فائل پر جائزہ نمبر 4 کو حل کیا ہوگا۔ اب اسی جائزہ نمبر 4 کی جوابی کاپی آپ کو فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ آپ اپنے ٹیسٹ کو اس جوابی کاپی سے میچ کریں اور اپنی کارکردگی کا خود جائزہ لے سکیں۔ اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ آج کے ویڈیو لیکچر نمبر 13 میں پڑھائے گئے مضامین جو کہ 6 سے لے کر 10 تک تھے، ان کے حوالہ جات اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور پھر ان کی اپنے رف رجسٹر پر 2 دفعہ تحریری مشق بھی کرنی ہے۔
تاکہ آئندہ ویڈیو لیکچر میں جب آپ کو ان سے متعلق جائزہ فراہم کیا جائے تو آپ کو وہ جائزہ حل کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے آپ آج کی ڈائری بہت اچھی طرح سے تیار کریں گے اور تحریری مشق بھی کریں گے تاکہ آپ کی جو املا کی مسٹیکس ہیں اور جو اغلاط ہیں ان پر آپ قابو پا سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔